अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने अपने पिछले सेशन में सूरह बकरा की आयत नंबर 273 तक किया था, जिसमें माल के खर्च करने के ताल्लुक से यानी इन्फाक के ताल्लुक से अल्लाह ताला के अहकामात एक सिलसिलावार चल रहे थे। अब हम इससे आगे चलेंगे। चलिए तारिक साहब, बिस्मिल्लाह। शुक्रिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानियतन फ़लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो लोग अपनी दौलत दूसरों पर दिन और रात छुप कर और खुलकर खर्च करते हैं, तो उनके लिए उनका बदला उनके रब के पास है, और ना उन पर कोई खौफ होगा और ना ही उनको कोई गम होगा। यहाँ इस तरफ इशारा किया गया है कि जब इंसान अपना कमाया हुआ माल और अपनी कमाई हुई दौलत दूसरों पे खर्च करता है, तो उसका बेनिफिट क्या मिलता है उसको, और खर्च करने के का नतीजा उसको क्या मिलता है। इंसान अगर दिखा के खर्च करे या छुपा के खर्च करे, दिन में खर्च करे, रात में खर्च करे, इन दूसरों के फ़ायदे के लिए जिस भी शक्ल में, जिस भी वक्त में, जैसे भी करता है, पहली चीज़ अल्लाह उससे वाकिफ़ है। दूसरी चीज़ अल्लाह उससे उन तमाम हालात से बचाता है जहाँ पे वो खौफ या गम का शिकार होता है। और हम सब लोग इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि माल कमाने का बुनियादी मकसद, दौलत हासिल करने का बुनियादी मकसद हम सब की ज़िंदगी में यही होता है कि इत्मीनान और सुकून आ जाए। और ये ज़ाहिर सी बात है, जब दूसरों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा दिल खुद ब खुद मुतमईन होता है, पुरसुकून होता है, और हमें एक ख़ास किस्म का नफ्सियाती सुकून नसीब होता है। तो ये एक ऐसा बदला है जिसके लिए हमें ये सब कुछ करना चाहिए, और यही इसी बात के लिए इसमें मोटिवेशन है इस आयत में कि हम दूसरों के लिए खर्च करें तो हमको नतीजतन बहुत ही इत्मीनान होगा, खौफ ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएगा। देखिए, पिछली तकरीबन 12-13 आयतों में मुस्तकिल और मुसलसल सदक़ात का, अल्लाह की राह में खर्च करने का, ज़रूरतमंदों को देने का एक सिलसिला चला आ रहा है। उसी बात को यहाँ पे भी कहा गया है। इसमें एक चीज़ जो हमारे नोट करने की ख़ास तौर से है, वो ये है कि जो लोग, अल्लाह ताला कहता है कि जो लोग अपनी दौलत दूसरों पर दिन और रात छुपकर और खुलकर खर्च करते हैं, उनके लिए उनका बदला उनके रब के पास है। ये अहम नुक्ता इसलिए है कि अल्लाह ताला ने जो अजर और जो तसव्वुरात हैं हमारे और जिनका जिक्र मिलता है, ये उसमें से किसी चीज़ का जिक्र नहीं किया। ना अपनी मुलाकात का जिक्र है, ना जन्नत का जिक्र है, ना अलग अलग दर्जात के उनका जिक्र है। एक तरह से इस चीज़ को होल्ड करके रखा गया है कि ये चीज़ इतनी अहम है, दूसरों पे अपने माल को खर्च करना, कि इसका अजर अल्लाह ने अपने पास रखा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें सुनी हैं जिनके बारे में यानी जो हमारे खतीब हैं या जो लोग भी इन बातों को करते हैं, उन्होंने ये कहा है कि इसका अजर अल्लाह ने अपने पास रखा है। तो मैं समझता हूँ उस फहरिस्त में इस चीज़ को भी हमें जहन में रखना चाहिए, क्योंकि ये तो वाज़ेह ऐसी चीज़ है जो कुरान कह रहा है इसके बारे में, जिस पे किसी शक की कोई गुंजाइश नहीं है, जिसमें किसी को इख्तलाफ नहीं हो सकता कि दूसरों पे अपने माल खर्च करने के ताल्लुक से, एहसान के ताल्लुक से, अल्लाह ताला इस तमाम आमाल को, चाहे वो खुले किए जाएं यानी सबके सामने किए जाएं या छुपा के किए जाएं, कि उनका अजर अपने पास रखता है। और इससे ऐसा करने वालों की, जैसा आपने जिक्र किया, इतनी मज़बत नफ्सियात हो जाती है, उनके नफ्स की ऐसी ढाल हो जाती है, इस तरह ढल जाता है उनका नफ्स, उनकी शख्सियत ऐसी शक्ल में आ जाती है कि वो खौफ और गम की कैफियतों से एक तरह से आज़ाद हो जाते हैं। ना कोई कैफियत उन्हें डरा पाती है, कोई अंदेशा उनको डरा पाता है, और ना ही किसी चीज़ का उनको गम होता है। तो ये जो एक नफ्सानी कैफियत है, और ये अक्सर कुरान ने जिक्र किया है इस बात का कि खौफ का ना होना और गम का ना होना। तो इसको फिर आगे भी जिक्र आएगा इंशाल्लाह, तो इसको टेकअप करेंगे। लेकिन यहाँ अहम चीज़ ये है, जो अहमियत वाज़े कर दी है इन्फाक की, यानी माल को खर्च करने की, क्योंकि इसके मुकाबले में माल को जमा करके रोकने के लिए अगर अल्लाह ताला ने कुरान में हमें तंबीहात की है कि जो लोग माल को जमा करके रखते हैं, जहन्नम की आग उस सोने चांदी पे जलाई जाएगी।
اور اس سے ان کی پیشانیوں کو، پہلوؤں کو اور پیٹھوں کو داغا جائے گا کہ یہ ہے وہ مال جو تم جمع کرتے تھے۔ تو اس طرح کی اور بھی آیتیں ہیں قرآن کریم میں جو مال کو جمع کرنے کے نقصانات بتاتی ہیں۔ تو ایک طرف اگر مال کو جمع کرنے کے نقصانات ہیں تو دوسری طرف وہ نقصانات تو ہمیں بتا دی جاتے ہیں کہ یہ نقصان ہو رہا ہے، لیکن یہاں جو فائدے ہیں وہ اتنے زبردست فائدے ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، اور یقیناً وہ کتنا اہم اجر یا بدلہ ہوگا جس کو اللہ اپنے پاس رکھتا ہے اور پھر دے گا، اور ایک ایسی مثبت شخصیت جو خوف اور غم کی کیفیتوں سے ہی آزاد ہوگی۔ یہ بہت اہم بات ہے مال کے تعلق سے۔ چلیں آگے چلیں۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ جو لوگ ربا کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوں گے سوائے اس کی طرح جس کو شیطان کے وسوسوں نے چھو کر خپتی بنا دیا ہو۔ وہ اس لیے کیونکہ ان لوگوں نے کہا در حقیقت تجارت بھی تو ربا کی مانند ہے، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور ربا حرام کیا ہے۔ پھر جس کے پاس اس کے رب کے پاس سے نصیحت آئی اور وہ رک گیا تو پہلے جو ہو چکا وہ اس کا اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے، اور جو دوبارہ کرنے لگے تو وہ سب کے سب جہنم والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں جس لفظ پہ باقاعدگی کے ساتھ میں زور دے کے بات کی گئی ہے یا جو فوکس اس پہ زیادہ ہے وہ ہے لفظ ربا۔ ربا یہ 3 حروف سے بنا ہوا ایک عربی کا لفظ ہے، را با وا، اور اس کے بنیادی لغوی معنی ہیں کسی چیز میں زیادتی، بڑھاوا۔ زیادتی اور بڑھاوا اپنے آپ میں کوئی منفی چیز نہیں ہے، لیکن کسی جگہ کے بدلنے سے، یعنی جہاں پہ زیادتی مقصود نہ ہو، جہاں پہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے وہاں پہ زیادتی ہو جائے تو غلط ہے۔ ایک زیادتی تو ایک شکل ہے اس کی، صرف اس کی وضاحت کے طور پہ ہم عرض کر رہے ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ جو چیزوں کی قیمتیں ہم لیتے ہیں یا جو سروسز دیتے ہیں اس کے بدلے میں جو چارج کرتے ہیں، وہاں پہ ضرورت سے زیادہ آؤٹ آف پروپورشن ہم اگر چارج کرتے ہیں یا زیادہ بڑھا چڑھا کرتے ہیں تو وہ بھی ایک بڑھانے چڑھانے کی بات ہے۔ دوسری ایک چیز یہ ہے کہ انسان کیپٹل کسی کو دیتا ہے، اس کے مقابلے میں کچھ بڑھا چڑھا کے بینیفٹ لیتا ہے، یعنی اس کیپٹل کے ذریعے سے جو بزنس ہے اس میں پروفٹ اور لاس میں شیئرنگ نہ کر کے صرف ہم ایک پرسنٹیج طے کر لیں کہ ہمیں وہ پرسنٹیج لینے ہیں، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی شخص مجبوری میں کسی سے قرض لیتا ہے اور اس کا استعمال کرتا ہے اور پھر ہم اس سے پرسنٹیج لے کے فائدے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تمام وہ صورتیں ہیں جس میں ہمیں مجموعی طور پہ کل ملا کر یہ ظاہر طور پہ ہم دیکھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور اس کو ہم اپنی عام زندگی میں جانتے ہیں کہ یہ ایکسپلائٹیشن کی ایک بہت بڑی شکل ہے۔ اور اللہ کے نزدیک انسان کی قیمت سب سے زیادہ عزیز ہے۔ انسان کی قیمت کے لیے بہت ساری جگہوں پہ بہت ساری اجازتیں ہیں، وہ اجازتیں ہیں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ اگر اس طریقے سے بھی کوئی ایکسپلائٹ کرتا ہے تو یہ شیطانی عمل ہے، اور شیطانی عمل کا نتیجہ یقینی طور پہ غلط ہوگا۔ تو اس آیت میں بنیادی طور پہ ربا کے تعلق سے بات کی گئی ہے، جس سے اگر ہم ابھی تفصیل آئندہ آتی چلی جائے گی۔ دیکھیے اس آیت کے شروع میں جو یہ بات کہی گئی ہے کہ جو لوگ ربا کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوں گے سوائے اس کی طرح جس کو شیطان کے وسوسوں نے چھو کر خپتی بنا دیا۔ شیطان کے وسوسے، بات یہ نا، اگر ہم اس کو شیطان لفظ کہیں تو ایسا لگتا ہے کوئی باہری چیز ہے، لیکن اس کو ہم انٹرنلائز کر رہے ہیں اور یہ کہیں کہ ہماری جو دل کی خواہشات ہیں، جو وسوسے دل میں اٹھتے ہیں، ان کی اگر ہم اتباع کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے، اب مثال کے طور پہ اگر کسی کو مال کو جمع کرنے کا ایک جنون ہو جائے کہ مجھے ہر حال میں مال اکٹھا کرنا ہے، تو اس کی جو کیفیت ہوگی اس کو اٹھتے بیٹھتے ہر وقت یہی رہے گا کہ میں مال کس طرح کماؤں۔
تو ایسا شخص جو ہوتا ہے اس کو جنونی بھی ہوتا ہے، خبط الحواس آپ کہہ لیجیے، اور اس کی عقل ماری جاتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں، کیونکہ وہ اس کا جو آبسیشن ہوتا ہے، وہ جو خواہشات ہوتی ہیں، وہ اس کی ریشنلٹی اور ریزننگ پہ حاوی ہو جاتی ہے، اس کو سوائے اس کے کچھ نہیں دکھتا کہ ہر جگہ سے میں پیسہ لے۔ تو یہ کیفیت بتائیے ان لوگوں کی جو پیسے کی تلاش میں رہتے ہیں، اور اس کے لیے نہ صرف یہ کہ ربا کا طریقہ بھی اپناتے ہیں، بلکہ ایک بات اور جو اس میں آگے کہی گئی ہے کہ وہ اس لیے کیونکہ ان لوگوں نے کہا کہ در حقیقت تجارت بھی تو ربا کی مانند ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اور جگہ بھی اور یہاں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا ہے۔ بائی جو لفظ ہے یا تجارت، اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی چیز خریدی ہم نے پیسہ خرچ کر کے، مال خرچ کر کے، اور اس کو لا کے اپنی دکان پہ یا کسی اور کو ایک منافع کے ساتھ فروخت کر دیا، تو یعنی وہ بھی مال تھا، اس مال سے ہم نے ایک چیز خریدی، ایک شے، کوئی ایک چیز، کوئی آئٹم لیا، اور اس آئٹم پہ ایک منافع دے کے ہم نے اس کو آگے بیچ دیا۔ ربا کی کیفیت کیا ہے کہ آپ نے پیسہ کسی کو دیا، کوئی چیز نہیں بیچ رہے آپ نے کسی کو، ضرورت مند کو جو مانگتا اس کو پیسہ دیا، اور اس سے وہ پیسہ اس پیسے سے اصل سے زیادہ لیا، اور عموماً چونکہ یہ یعنی خواہشات کے شیطان کے چھوئے ہوئے یعنی جنونی اور پاگل لوگ ہوتے ہیں جن کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے، تو وہ عموماً واپسی کی شرطیں بھی بہت سخت بھی رکھتے ہیں، ہر حال میں وصولی بھی رکھتے ہیں، اور اس کی وصولی کی یعنی پرسنٹیج بھی بہت زیادہ رکھتے ہیں کہ اگر میں تمہیں 1 سال کے لیے 10,000 روپے دے رہا ہوں تو 1 سال بعد یہ مجھے 15,000 واپس ملیں گے، اور یہ 5,000 جو ہے اس کو تم پابندی سے مجھے ہر مہینے ادا کرو گے، اور 1 مہینے کا چھوٹ گیا تو یہ اس میں ایڈ ہو جائے گا، اور وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ یعنی اتنی پیچیدگی بنا دیتے ہیں کہ وہ شخص کے اوپر بھاری، اور جیسا آپ نے کہا کہ وہ استحصال ہوتا ہے۔ اب یہ لوگ جو ایسی سوچ رکھتے ہیں، جو ہر حال میں پیسہ کمانے والے ہوتے ہیں اور ہر چیز کے لیے جسٹیفیکیشن لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی تجارت اور اس میں ربا میں فرق کیا ہے؟ تجارت میں بھی ہم نے پیسہ خرچ کیا اور اس سے زیادہ لیا کسی کو دے کے، اور ربا میں بھی تو ہم جو پیسہ دے رہے ہیں وہ زیادہ لے رہے ہیں۔ اب یہاں پہ 2 باتیں بہت اہم ہیں سردست، باقی تو آگے جیسا ذکر آئے گا اس پہ ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ پہلی بات جو بہت اہم سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے ربا کا ترجمہ سود یا انٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ربا جو ہے اس کے لیے سب سے نیئرسٹ کوئی لفظ اگر ہے ہماری سوسائٹی میں استعمال ہونے والا تو انگریزی زبان کا یوزری ہے، لیکن انٹرسٹ اور سماج یعنی انٹرسٹ اور سود جو ہے وہ کسی بھی طرح سے اس ضابطے میں نہیں آتا ہے۔ ربا کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے کسی کو مال دیا۔ اب ایک بات یہ بھی ہوتی ہے، دیکھیے اکثریت، کیونکہ یہ صورتحال ایسی ہے جس کو تھوڑا سا ہمیں سمجھنا پڑے گا، کہ ایک چیز یہ ہوئی کہ کہیں پہ کوئی تجارت ہو رہی ہے اور اس میں آپ نے اس تجارت میں آپ شریک ہوئے، اپنا مال لگایا، یہ سرمایہ کاری کری آپ نے، وہاں پہ اس میں نفع نقصان کے آپ شریک ہوں گے، لیکن لگایا آپ نے سرمایہ ہے، اور اس سرمایہ سے جو بھی منافع نقصان ہوگا آپ کا ہوگا۔ ایسے میں کسی نے جو یہ پروجیکٹ شروع کرنے والا ہے، جو یہ کام کرنے والا ہے، اگر آپ سے سرمایہ کاری کی درخواست کری تو وہ آپ سے پیسے قرض نہیں لے رہا، ایک سرمایہ کاری کر رہا۔ یہ ایک سین تھا۔ دوسرا سین یہ ہے کہ ایک ضرورت مند ہے، کسی کو اپنے گھر کی چھت ٹپک رہی ہے، کسی کو بچے کی فیس دینی ہے، کسی کو بچے کی شادی کرنی ہے، کسی کو بیمہ بیوی کا علاج کرانا، اور اس کے پاس پیسے نہیں، کیونکہ وہ پھنسا ہوا ہے سماجی حالات کے تحت۔ تو وہ جب آپ سے کسی ضرورت مند سے پیسے مانگتا ہے تو وہ اپنی بنیادی ضروریات پورے کرنے کے لیے پیسے مانگ رہا ہے، تو اس کو جو پیسہ آپ دیں، جس کو ہم قرض کہتے ہیں، اس قرض پہ اس سے کچھ لینا ربا ہے۔ ہمیں کچھ بھی اس سے وصول نہیں کرنا۔ اگر ہم نے اس کو 1,000 روپے دیے ہیں تو صرف 1,000 روپے ہی جب اس کو سہولیت ہوگی وہ واپس دے گا۔ اس کی وضاحت آگے کی آیتوں میں آئی ہے کہ قرآن ہمیں کیا سمجھاتا ہے۔ اس کا ایک اور پہلو ہے کہ اگر وہ سماج مسلم ہے، وہ سوسائٹی، وہ محلہ اگر مسلمانوں کا ہے جس میں وہ شخص رہتا ہے، تو اس کو قرض کی نوبت آنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ آپ کی زکوٰۃ اور آپ کے صدقات سے اس کی ضروریات آلریڈی پوری ہو جانی چاہیے تھی۔ جیسا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں نظام صلاۃ کے تعلق سے
کہ وہ شخص بھی اگر اس مسجد سے جڑا ہوا ہے جس میں ہم لوگ جاتے ہیں اور بہت سے لوگ علاقے کے جاتے ہیں، تو اس مسجد کے اس مرکز سے اس شخص کی پریشانیوں کو، تنگیوں کو، ضروریات کا مداوع کیوں نہیں کیا گیا، ان نیڈس کو کیوں نہیں اٹینڈ کیا گیا؟ کیونکہ یہاں جو پیچھے یعنی آپ دیکھیں اگر تو غالباً 274 تک 261 سے جتنی آیتیں ہیں وہ انفاق کی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فائدے، کیفیات سب بتاتی ہیں. یعنی اتنی ایمفیسس ہے قرآن کی کہ آپ دوسروں پہ مال خرچ کریں، احسان کی روش رکھیں، ایتاء ذی القربیٰ کہیں. تو مسلم سماج میں یہ زکوٰۃ اور صدقات کا استعمال اگر بھرپور ہوتا ہے اور صحیح انداز سے ہوتا ہے تو وہاں پہ کوئی اس طرح کا بنیادی چیزوں کی ضرورت والا شخص کھڑا ہی نہیں ہوگا کہ جسے قرض کی ضرورت پڑے. یہ پہلا نقطہ ہے جو میں خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ میرے علاقے میں اگر کوئی شخص ہے جو قرض مانگتا پھر رہا ہے تو یہ میرے اوپر بھی ایک سوال ہے کہ میں نے کیوں نہیں اس کے رزق کا اور اس کی ضروریات کے لیے کچھ نہ کچھ حصہ تو کیا نا. میں سارا نہیں کر سکتا تھا، لیکن میرے جیسے 10 لوگ مل کے شاید ایک گھر کو سپورٹ کر سکتے تھے، کوئی اور 10 دوسرے کو کر سکتے تھے. لیکن یہ چیز جس نظم کا تقاضا کرتا ہے اور جو اس کا اسٹرکچر آرگنائزیشن چاہیے، اسی کے لیے پھر مسجد کی اہمیت ہے جو میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ اس انداز پہ اگر ہم نے مسجد کو آرگنائز نہیں کیا تو یہ صورتحال ایسی چلے گی. مساجد میں یہ آرگنائزیشن، یہ اسٹرکچر کھڑا ہو جائے گا تو پھر لوگ ضرور آگے آئیں گے جب انہیں پتا ہوگا کہ بھی اقامت صلاۃ یہی ہے اور ایتاء زکوٰۃ کے طریقے یہی ہے کہ لوگوں کی نشو و نما کے لیے، بڑھوار کے لیے ہم اپنا مال خرچ کریں اور جتنا افورڈ کر سکتے ہیں، جتنا خرچ کر سکتے ہیں کریں. اس میں کوئی قید یا پرسنٹیج یا پابندی نہیں ہے، وہ تو جو آپ خرچ کر سکیں کریں لوگوں کی نشو و نما بڑھوار کے لیے. تو اب دوسری بات پہ اگر ہم آتے ہیں کہ کسی وجہ سے وہاں اس کو صدقات اور زکوٰۃ نہیں پہنچ سکے اور وہ قرض کی تلاش میں ہے، تو پھر اس کو قرض اس طرح دیا جائے کہ اس کے لیے آسانی ہو. اس میں سے نہ صرف یہ کہ کچھ بڑھا کے نہیں لے جائے گا بلکہ اس کو واپسی کے لیے بھی اس کو آسانی دی جائے گی. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی شخص کی بنیادی ضروریات کے لیے اگر اس کو قرض یا مال دیا جائے، یا کوئی شخص اپنے پیسے کو کسی کو اس کی ضروریات کے لیے، بنیادی ضروریات کے لیے دیتا ہے. ایک کسان کو اپنے کھیت کے لیے بیج لینا ہے، اس کو کھاد لینی ہے، اس کو پانی چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں کہ سینچائی کے پیسے دے سکے، جو لوگ اپنا پمپ یعنی دیتے ہیں کرائے پر یا چلواتے ہیں، یعنی بنیادی ضروریات جس سے اس کے سروائیول، اس کے خاندان کی سروائیول کا سوال ہے، تو اس قرض پہ آپ کچھ ریٹرن نہیں لیں گے. یا دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادر دین سرمایہ کاری، جہاں آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کہیں پہ اور اس میں پارٹنر آپ بن رہے ہیں نفع نقصان کے، کوئی بھی پیسہ جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو اس سے زیادہ لینے کا آپ کو حق ہی نہیں ہے، وہ ربا ہو جاتا ہے. دوسرا پہلو اس کا جو بہت اہم ہے اور جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور اس کو ربا میں گنا ہی نہیں جاتا، کیونکہ ہم نے بات یہ ہوئی کہ ربا کو جب سود یا انٹرسٹ کہہ دیا تو ہم اس میں قید ہو گئے، اس دائرے کے اندر ہم اس سے باہر سوچتے ہی نہیں. جبکہ ربا میں جس بڑھوتری کا ذکر ہے تو وہاں پہ، کیونکہ جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ بیع اور ربا میں کیا فرق ہے، تجارت میں اور ربا میں کیا فرق ہے، اور ہم اپنے پوری گفتگو میں اور اپنے ہر بولے ہوئے یا لکھے ہوئے ترجمے میں ربا کو ربا ہی لکھیں گے، الربا، دی ربا، جس کو قرآن بیان کرتا ہے اور ڈیفائن کرتا ہے جس طرح میں نے بریفلی آپ کو یہاں بتایا، باقی آگے اور تفصیل آئے گی. تو یہ دی ربا جو ہے، الربا جو ہے، اس کو ہم الربا ہی لکھیں گے، نہ یہ سود ہے نہ یہ انٹرسٹ ہے. اس کو یوزلی بھی نہیں لکھیں گے کیونکہ یہ اسپیشل کنڈیشنز ہیں جس کے تحت ہاں یعنی یہ مال دیا جا رہا ہے اور اس پہ کوئی منافع یا اس پہ بڑھوتری قبول نہیں ہے، حکم نہیں ہے. تو دوسری چیز جو میں عرض کر رہا تھا جس کو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ چیز کو، اب جیسے تجارت میں نے ایک چیز بازار سے، مان لیجئے تھوک کے بازار سے جا کے، میری جوتے کی دکان ہے، میں نے شوز خریدے اور وہ ایک آئٹم مجھے مان لیجئے 500 روپے کا ملتا ہے. اب میں اس کی ایم آر پی لگاتا ہوں، سیل پرائز لگا کے دنیا یعنی دکان پہ اپنی 2000 اور 2500 کا رکھ رہا ہوں، تو یہ ربا ہے. 500 روپے کی لاگت سے، اور جو میں اپنی محنت بھی لگا لوں
اپنے دکان کا خرچہ، اپنے کاریگروں کا خرچہ تو 700 روپے رکھ لیتا، 800 روپے رکھ لیتا، 1000 روپے رکھ لیتا، کیونکہ 1000 بھی دگنا ہوتا کہ پرچیز پرائز میری اوریجنل 500 روپے ہے اور میں 1000 روپے میں بیچ رہا ہوں، لیکن اس میں سوچتا ہوں میری دکان کا خرچہ، بجلی کا خرچہ، کاریگر، اتنی سب چیزیں جو میں نے پھیلا رکھی ہے، کیونکہ اب جو ہماری تجارت کا اسٹائل ہے، انداز ہے، اس میں انہیرنٹ خرچے بہت سے ہیں جو اس تجارت میں نہیں تھے، جو رسول اللہ کے زمانے میں اور بعد میں اور آج بھی بہت سے سماج میں ہوتی ہے کہ ایک میدان، ایک مارکیٹ کے پلیس ہے جس میں کوئی بھی گیا اور جا کے اپنا سامان رکھا اور بیچ کے واپس آ گیا۔ اس طرح کے مارکیٹس آج بھی کچھ جگہ، ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں پرانے زمانے کی، آج بھی بہت سی جگہوں پہ ہوتی ہیں اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سی جگہ مارکیٹس اس طرح سے لگتی ہیں آج بھی، بٹ اینی وے جو اسٹرکچر ہے اس وقت وہ ایک اپنی جگہ حقیقت ہے، صحیح یا غلط وہ ایک الگ بحث ہے۔ تو اب دوسری بات یہ ہے کہ کہیں پہ میں نے ضرورت دیکھی کہ بھئی ایک چیز کی کمی ہو رہی ہے، قلت ہو رہی ہے، تو میں اب اس کے دام بڑھا دوں کہ بھئی پیچھے سے سپلائی کم آ رہی ہے، تو یہ پروفٹس یعنی کمی کو جنریٹ کر کے یا کمی کو پھیلا کے یا کمی کی افواہ پھیلا کے چیز کے دام کو بڑھانا یا چیزوں کو روک کے رکھنا اس انتظار میں کہ جب کمی ہوگی اور اس کے پیسے بڑھیں گے اور میں اس کو بڑھے ہوئے منافع پہ بھیجوں گا، تو اس میں بہت ساری چیزیں تو اس پہ لاگو ہوتی ہیں، لیکن ربا بھی لاگو ہوگا کیونکہ آپ نے اس کو انڈیو اس سے پروفٹ ڈرا کیا ہے۔ تو یہ آسپیکٹ ربا کا ہمارے یہاں ڈسکس کم ہوتا ہے اور ہمارے بزنس میں یہ بہت ہی کافی حد تک، میں اگر کامنلی لفظ یوز نہ کروں، کافی حد تک استعمال ہوتا ہے کہ منافع اچھا، کبھی کبھی دکانوں میں آپ نے دیکھا ہوگا مارکیٹ میں کہ یا تو کوئی دیہاتی آ گیا جو نہیں جانتا چیزوں کو یا کوئی فورینر آ گیا، تو آپ دیکھیں گے کہ دکاندار فوراً چیزوں کے دام بڑھا دیتا ہے، کیونکہ دیہاتی کچھ نہیں جانتا، فورینر آپ کے ملک کے اسٹرکچر کو نہیں جانتا ہوگا، تو یہ ساری کیفیتیں جس میں آپ منافع بھی بہت بڑھتا چڑھتا اور زیادہ لیتے ہیں تو وہ بھی ربا میں آتا ہے۔ اب ربا کے تعلق سے میں کچھ اور قرآن کریم کی آیت دکھا کے تھوڑا سا اس بات کی وضاحت یہاں پہ چاہوں گا کہ ہو جائے۔ یہ جو سورہ روم کی آیت ہے جو بتاتی ہے کہ جو مال تم اس لیے دیتے ہو کہ وہ تمہیں اس سے بڑھا ہوا ملے، جتنا تم نے لوگوں کو دیا ہے وہ اللہ کے نزدیک یعنی اللہ کے قانون کے مطابق نہیں بڑھتا، کیونکہ یہ ربا ہے، اور جو تم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دو کہ دوسروں کی نشو و نما ہو جائے یعنی نظام زکوٰۃ، یہی لوگ ہیں اپنا مال کئی گنا بڑھانے والے۔ تو یہاں آپ یہ دیکھیں گے کہ ربا کے مقابلے میں زکوٰۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے سامنے، کیونکہ مقابل کی اہمیت بہت ہوتی ہے کہ یہاں ربا کے مقابلے میں زکوٰۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو یعنی جو ربا ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہو سکتا اور جو زکوٰۃ ہے وہ ربا نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ ضرورت مند کی نشو و نما اور گروتھ، اپنی انیشیٹو پہ فی سبیل اللہ کرنا، اور یہ ہمارے لیے حکم ہے اور نظام صلاۃ سے اور اقامت صلاۃ سے جڑ کے آتا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور یہ سسٹم مساجد سے جڑا ہوا ہے کہ مساجد میں جب اقامت صلاۃ ہو تو وہاں پہ ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کی جائیں ایتاء زکوٰۃ کے ذریعے، جو صاحب خیر ہیں یا جو بھی اپنا جتنا مال خرچ کر سکے جس سے خیر کی توفیق ہو وہ ان ضروریات کو لوگوں کی پورا کرے۔ تو ربا کی شکل میں جس مال کو ہم لے کے آتے ہیں وہ اللہ کے قانون کے مطابق بڑھتا نہیں ہے، کیونکہ اس مال میں برکت نہیں ہوتی، دوسرے وہ چونکہ عمل صالح نہیں ہوتا، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہوتی ہے، لہٰذا اس کے نتائج برے ہوتے ہیں۔ اور اس کی بات آگے بھی کچھ اور آئے گی جو میں پھر اگلی آیت میں اس کو لے لوں گا۔ اور ایک بات جو یہاں پہ کہی گئی ہے جو بہت اہم طلب ہے کہ جب یہ نصیحت، یہ واقفیت آپ کو آ گئی ہے، میں 275 ذکر کر رہا ہوں بقرہ کا جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، تو جو اس نصیحت ہدایت کے آنے کے بعد رک جاتا ہے تو درست ہے، اور جو نہیں رکتے وہ پھر جہنم کے لوگ ہیں جہاں پہ وہ ہمیشہ رہیں گے، اصحاب النار ہے، ہم فیہا خالدون۔ اچھا یہاں ایک اور جو میں دکھانا چاہتا ہوں کہ زیادہ لینے کی غرض سے احسان نہ رکھو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کسی ضرورت مند کو ہم پیسہ دیتے ہیں تو بڑی اہمیت جتاتے ہیں اس بات کو، بھی بڑا مشکل تھا لیکن تمہاری ضرورت دیکھتے ہوئے میں نے دے دیا۔ یہ ہم ساری منظر کشی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ کچھ ہمیں پھر بڑھا کے دے دے کہ صاحب آپ نے بھی اتنی تنگی میں میری مدد کری تھی، یہ میں 1000 روپے ایکسٹرا دے رہا ہوں، تو یہ بھی قرآن منع کرتا ہے۔ دیکھیے بالکل انسان کی نفسیات کی بنیادی باتیں ہیں جن کو قرآن ایڈریس کرتا ہے۔
اور یہاں پہ دیکھیے اس آیت کو بہت صاف طور سے کہا گیا آل عمران میں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ کھاؤ الربا، دگنا چوگنا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو بالکل سختی سے منع کیا جا رہا ہے کہ یہ جو بڑھتے چڑھتے ہیں نا ربا، اس میں بڑھتے چڑھتے منافع بھی ہیں اور بڑھتا چڑھتا وہ ربا بھی ہے جس کو آپ کسی ضرورت مند کو پیسہ دے کے اور اس پہ طے کر دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں، جس کو ہم یعنی جو لوگ یعنی کہتے ہیں مارکیٹ میں سود ہے اس لیے وہ لفظ استعمال کروں، سود پہ پیسہ دیتے ہیں، سود پہ پیسے کا کاروبار کرتے ہیں، ان کا یہ انداز ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو آخر میں بات کہی ہے کہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کے احکامات کے تحت آ جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، جو اللہ نے کہا ہے وہ کرو، جس چیز سے منع کیا گیا اس سے رک جاؤ تاکہ تم فلاح پا سکو، کیونکہ اور کسی راستے میں فلاح نہیں ہے۔ یہ صرف ربا سے تعلق سے حکم نہیں ہے اللہ کا، بارہا ہے، اور ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ہم اللہ کے متقی ہیں، اس کے احکامات پہ چلتے ہیں 100%، تو ہم امید کر سکتے ہیں فلاح کی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو جو لوگ ربا کے نظام کو یا پیسہ اپنا سود پہ چلا کے سمجھتے ہیں کہ اس طرح ان کے پیسے میں بہت بڑھوار ہو رہی ہے، بڑھوتری ہو رہی ہے، پھیل رہا ہے، وہ پھل پھول رہے ہیں، تو یہ ان کی سوچ غلط ہے۔ کہیں نہ کہیں پہ ان کے اس خراب اعمال کی وجہ سے مکافات عمل کے تحت، کرما کے تحت، کوئی نہ کوئی ڈینٹ ایسا لگے گا، کوئی نہ کوئی مسئلہ ایسا کھڑا ہوگا، پریشانی کھڑی ہوگی کہ یہ ساری چیزیں ان کی زیرو پہ آئیں گی، واپس آ جائیں گی، اور پھر انہیں پریشانیوں کا سامنا مزید کرنا پڑے گا۔ تو فلاح پانے کے لیے اللہ کے احکامات پہ رہنا بہت ضروری ہے۔ چلے طارق صاحب آگے چلتے ہیں۔ شکریہ۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ الربا کو اللہ ملیا میٹ کر دیتا ہے اور صدقات کو بڑھا دیتا ہے، اور اللہ کفر کرنے والے اور گنہگار کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہاں پہ دو الفاظ ہیں آمنے سامنے بیان کیے گئے ہیں، یعنی ضد ہے ایک دوسرے کی، اور ایک جملہ بھی بڑا مشہور ہے کہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں، یعنی رات دن کے ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ یہاں پہ ایک لفظ یمحق اللہ الربا کہ اللہ تعالیٰ ربا کو ختم کر دیتا ہے، اس کے مقابلے میں جس چیز میں برکت ہے، خیر ہے، بڑھوتری ہے، اضافہ ہے، وہ صدقات ہیں۔ اب سچویشن کو اپنے سامنے ہم لے کے آتے ہیں۔ ایک شخص ہے جو نیڈی ہے، ضرورت مند ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، عام الفاظ میں وہ آتا ہے ہمارے پاس میں کچھ اضافی مال موجود ہے، کچھ ہے جو ہم اس کو دے سکتے ہیں اپنی ضرورتیں اوپر نیچے کر کے۔ تو ایک تو صورت یہ ہے کہ ہم اس کو دے دیں کہ وہ اپنے بچے کی فیس جمع کر دے، کوئی بزنس شروع کر لے، اپنی ٹوٹی ہوئی گرتی ہوئی چھت کو صحیح کروا لے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اس کو مال تو دیں لیکن ساتھ میں یہ شرط لگا لیں کہ ہمیں بدلے میں کچھ پرسنٹیج چاہیے، پروفٹ ہو لاس ہو، کیا بیتتی ہے تمہارے اوپر، یہ سب تمہاری درد سری ہے۔ ہماری فکر صرف ایک ہی ہے کہ جو ہماری کیپٹل راس المال، جو اصل مال ہے وہ واپس کرو گے تو ساتھ ہی ساتھ میں کچھ پرسنٹیج بینیفٹ کے بھی ہم کو دے کے جاؤ گے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو ربا کے لفظ سے تابع کیا گیا ہے، اور اس کے سلسلے میں قرآن واضح طور پہ بات کہتا ہے کہ اس میں بے برکتی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، سوائے نقصان کے کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرا پہلو ہے کہ ہم اس کے ساتھ میں اس کو صدقہ دے دیں، اچھائی کا معاملہ کریں، اس کے کام آ جائیں، تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ جیسا کہ اس سے پہلے بھی آیت میں گزر چکا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ غلط کام کرنے والوں کو اور غلط کام پر اڑے رہنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہاں پہ بھی ربا اور صدقات کو بالکل ایک دوسرے کی ضد بنا کے، جیسا آپ نے کہا، سمجھاتا ہے ہمیں قرآن، اور پیچھے صدقات کے جتنے فائدے بیان کیے گئے ہیں، تو یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ استحصال انسان اور ضرورت مند کا ایکسپلائٹیشن، استحصال کسی حالت میں پسند نہیں کرتا، کیونکہ اس کا بنیادی اور بہت اہم حکم جو ہے جس کو قرآن بار بار دہراتا ہے وہ وَأَحْسِنُوا کا ہے، احسان کرو، ڈو گڈ ٹو ادرس۔ صدقات کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے، یعنی آپ کے معاشرے میں بنیادی ضروریات سے محروم کوئی فرد نہ رہے، کوئی شخص نہ رہے۔ ہم اس بات کا خیال رکھیں
اور یہی فلسفہ ایتاء ذی القربیٰ کا ہے۔ یہاں دو چیزوں کو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ واللہ لا یحب کل کفار کا لفظ آیا ہے جس میں شدت ہے، تو یعنی جو لوگ مال کے اس تعلق سے اللہ کے احکامات کو پیچھے ڈال دیتے ہیں، ڈھک دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں، ان کے اس انکار اور ان کی اس کیفیت کو بھی شدت کے ساتھ یہاں بیان کیا جا رہا ہے، کفار کا لفظ آیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو گناہگار کے لیے جو لفظ اسیمون آیا ہے، تو بیسیکلی اسمن وہ تمام کام ہے جس سے شخصیت میں کسی آدمی کی کمزوری، سستی، کاہلی، اضمحال آ جائے، تھکاوٹ آ جائے۔ یعنی ایک طرح سے جب کسی کو حرام خوری کی عادت پڑ جاتی ہے تو وہ اٹھ کے کام نہیں کر سکتا، محنت مشقت نہیں کر سکتا، تو جو کام انسان کو ایسا بناتے ہیں ان کو اسم کہا جاتا ہے کہ وہ گناہ ہے اور اس کو کرنے والے گناہ گار ہیں۔ تو یہ جو سود پہ پیسہ چلانے کا نظام ہے، ربا کا نظام ہے، اس کو بھی اس لیے گناہ گار یعنی اس طرح کا گناہ کہا گیا ہے کہ یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھیے قرآن کریم میں ہر چیز کی ریزن ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے نشے سے منع کیا ہے، جوئے سے منع کیا ہے، ہر طرح کی ایزی منی سے منع کیا تو اس کو سمجھایا ہے۔ جگہ جگہ اپروچ قرآن کی یہی ہے کہ دلیل ساتھ رکھی ہے اور سمجھا کے بات کی ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ اگر آپ مفت خوری کی عادت ہو جائیں گے، اپنے پیسے سے اور پیسے کما کے آپ پیسے اکٹھے کرتے رہیں گے اور خود محنت نہیں کریں گے، تو آپ کو یعنی آپ کی شخصیت صفر، آپ کے نفس کی گروتھ صفر بلکہ نیگیٹو، کیونکہ یہ وہ گناہ ہے جو آپ کی شخصیت کو خراب کرتے ہیں، آپ کے قلب کو، آپ کے نفس کی بڑھوار نہیں ہوتی اور آپ گناہوں کی دلدل میں چلتے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے تمام کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور قرآن ایسی کاموں سے منع کرتا ہے، بلا وجہ کسی چیز کے لیے قرآن نہیں منع کرتا۔ اللہ کے احکامات ہمیں کسی چیز سے روکتے ہیں۔ اسے اس طرح سمجھ لیجئے کہ جب ہم اب تو وقت بدل گیا، لیکن جب بھی ہم کوئی الیکٹرانک گیجٹ خریدتے تھے خاص طور سے، تو اس کے ساتھ پوری ایک کتاب آتی تھی جو بتاتی تھی اس کا استعمال ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے نہ کرو، کیونکہ ہر چیز کا ایک ورکنگ انوائرمنٹ ہوتا ہے۔ اس ورکنگ انوائرمنٹ سے آپ اسے ہٹا دیجئے تو اس کو نقصان ہو جاتا ہے۔ آج تو بہت ڈیولپ ہو چکی ہے فون کی اور موبائل کی انڈسٹری، لیکن پھر بھی جو پانی ہے وہ موبائل کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ خیال رکھا جاتا ہے کہ پانی نہ گرے، یہ خراب نہ ہو، کیونکہ وہ انوائرمنٹ اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو ہر مینوفیکچرر یا ہر خالق اپنی تخلیق کے لیے جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز بری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہم سب کا خالق ہے، اس پوری کائنات کا خالق ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے، کیونکہ باقی چیزوں کو بتانے کی ضرورت کیوں نہیں ہے، کیونکہ وہ تو براہ راست اللہ کے حکم پہ عمل کرتی ہے، یعنی وحی کے تحت چلتی ہے۔ انسان کو چونکہ نفس دیا گیا ہے کہ وہ اپنی منمانی بھی کر سکتا ہے، اور اگر اس کی بات سمجھ میں آ جائے تو وہ اللہ کے احکامات پہ نہیں وحی پہ بھی عمل کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے کہ تم ایسا کرو گے تو دیکھو تمہاری نفس کی گروتھ نہیں ہو پائے گی، جس کام کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے تم اپنے نفس کو امپروو کر سکو اور اپنے نفس کو قلب سلیم میں ڈھال سکو، جس کو لے کے جب تم آخرت میں آتے ہو تو تمہیں کامیابی کی توقع ہو سکتی ہے۔ تو وہ تمام چیزیں ہیں۔ تو یہاں پہ یہ گناہ کے طور پہ اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ یہ شخصیت کو انسان کی خراب کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، تھکاوٹ ڈال دیتا ہے، مزمحل کر دیتا ہے۔ چلیے طاہر صاحب آگے چلیں۔ یہ واقعی ایک اہم چیز ہے کہ جب انسان کسی بھی چیز میں اپنے آپ کو، جسم کو یا ذہن کو لگاتا نہیں ہے تو وہ آہستہ آہستہ کند ہوتا چلا جاتا ہے، اور اگر انسان کام بھی نہ کرے، ایک عام انداز میں بھی کام نہیں کرتا ہے اور تساہلی اور سستی کا شکار ہوتا ہے، تو اس کا جسم بہت سارے ایسے بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے جو انسان کے لیے تکلیف دہ ہیں۔ یہی حال انسان کے اس، جیسا کہ بھی آپ نے وضاحت کی، یقیناً بڑی اہم ہے کہ انسان کو بہرحال اپنے آپ کو ہر وقت ایکٹیو رکھنے کی خاطر ان تمام کاموں میں لگنا چاہیے جو اس کو ایکٹیو رکھ سکیں، لیکن جہاں بھی معطل کرنے والے اسباب پیدا ہوں، بیکار کرنے والے اسباب ہوں، ان سے یقینی طور پہ انسان کو بچنا چاہیے۔ اس میں دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ کسب حلال اور روزگار کا تلاش اور اللہ کی فضل کا تلاش، یہ سب حکم ہے قرآن میں۔ اور جب آپ روزگار پہ ہوں
تو اس کام کو محنت سے کرنا، اس کے لیے گائیڈنگ پرنسپل قرآن کا ان اللہ یامر بالعدل کا ہے کہ ڈو جسٹس. تو میں جہاں پہ بھی ہوں اپنے کام، اپنے روزگار، اپنے پیشے کے ساتھ اگر ایمانداری اور انصاف کروں گا، جسٹس کروں گا، تو مجھے محنت کرنی ہی ہوگی. اور وہ محنت میں کروں گا تو اس سے نہ صرف یہ کہ میرا جسم اور دماغ فٹ رہے گا، بلکہ میرے نفس کی بھی گروتھ ہوگی، کیونکہ میں اللہ کے احکامات کے تحت اپنے لیے حلال روزی کی کوشش کر رہا ہوں. تو یہ چیزیں بڑی کنیکٹڈ ہیں. جب اللہ کا فضل آپ اللہ کے احکامات سے ہٹ کے اکٹھا کرتے ہیں تو آپ نقصانات میں چلے جاتے ہیں، آپ کو اس سے فائدے نہیں ہوتے. تو یہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہر وقت دیکھتے ہیں کہ جو لوگ محنت سے حلال روزی کماتے ہیں، دیکھیے ان کے حالات، ان کی اولاد دیکھیے آپ، اور جو لوگ یعنی حرام خوری کی کیفیت میں رہتے ہیں ان کے مال کس طرح سے خراب ہوتے ہیں، ضائع ہوتے ہیں، اور اکثریت کی اولاد بھی آپ کو صالح نہیں ملے گی. چلیں آگے چلیں. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالح کیا، صلاۃ قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بدلہ ہے، نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ ان کو غم ہوگا. عام طور پہ جب انسان کوئی عمل کرتا ہے تو اس میں اس کے مقصد کو سامنے رکھتا ہے. اور اگر ربا کی بات کی جائے تو ربا انسان ایک خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے ہی لیتا ہے. وہ مقصد کیا ہے کہ جب ہم کچھ لگا رہے ہیں تو اس کے بدلے ہمارے پاس بینیفٹ آ جائے گا، اور اس مال کی وجہ سے ہم اطمینان اور سکون زندگی میں حاصل کر سکتے ہیں، اپنی ضرورتیں مکمل کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. بہت ساری دلیلیں ہمارے پاس ہو سکتی ہیں ربا کو جائز اور جائز یقیناً جائز قرار دینے کے لیے. لیکن بنیادی طور پہ جو الٹیمیٹ پرپس ہوتا ہے اس مختلف کاموں میں لگنے کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں سکون ہو، یعنی بے چینی نہ ہو، یعنی خوف نہ ہو، پریشانی نہ ہو. قرآن نے اس مقصد کے حصول کے لیے جو فریم ورک بنایا ہے، جو چیزیں لاہ عمل بتائی ہیں، وہ بہت ہی سمپل اور عام فہم ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ اگر ترجمہ دیکھ لیا جائے کہ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالح کیا، صلاۃ قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بدلہ ہے، وہ جو ملے گا بدلہ، اور مزید ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور ان کو غم نہیں ہوگا. یہاں پہ سب سے پہلی چیز ہے کہ ایمان شرط ہے، یقینی طور پہ جو اللہ پہ اور اس کے وجود پر ایمان ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں اچھے اعمال بھی کیے جائیں گے، اور مزید اس پوری کائنات میں بہترین زندگی دوسروں کے لیے اور اپنے لیے قائم کرنے کے لیے جو اقامت صلاۃ کا پورا کانسیپٹ ہے، اس کو عملی شکل پہنائی جائے گی، عملی شکل دی جائے گی. اور ساتھ ہی ساتھ جو زکوٰۃ جو اقامت صلاۃ سے مربوط ہے، کیونکہ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ ان دونوں کو ہم الگ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ویلفیئر کا جو سسٹم قائم کیا جائے گا، اس سسٹم کو لوگ قائم کرتے ہیں، تو ان سب کا نتیجہ کیا ہوگا؟ خود بخود ہماری زندگی میں وہ تمام چیزیں مثبت ملتی چلی جائیں گی جن کو حاصل کرنے کے لیے ہم کبھی کبھی غلط طریقے میں چلے جاتے ہیں، اور ان غلط طریقوں میں سے ربا بھی ہے. تو ہمیں یہاں پہ ایک بات سمجھا دی گئی کہ ربا سے بچو، اور جو واقعی تم سکون اور اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہو اس کا طریقہ یہ ہے. اس طریقے پہ چلو گے تو انشاءاللہ سکون بھی ہوگا اور اطمینان بھی ہوگا، اور بڑی بے خوفی کی زندگی ہوگی، یہاں بھی اور دار آخرت میں بھی. کیونکہ ان دونوں کو ہم الگ نہیں کر سکتے ہیں. یہ جو الحیات الدنیا ہے، جو زندگی ہم ابھی جی رہے ہیں، وہ جو موت اور پھر اس کے بعد میں عالم جو حساب کتاب کا دن ہوگا، اس کے بعد جو بھی زندگی قائم ہوگی، یعنی آخرت کی زندگی، وہاں کا بھی سکون ہم کو نصیب ہوگا، وہاں بھی کوئی خوف نہیں ہوگا. اور یہی الٹیمیٹ ہم سب کے لیے اہم چیز ہے کہ یہاں بھی ہمیں خیر مل جائے اور وہاں بھی ہم کو خیر مل جائے. اس میں دو یعنی انداز کی چیزیں ہیں جس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. شروع میں جو کہا گیا ہے کہ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالح کیے، یہ انفرادی کوشش ہے کہ ہم ایمان لائے، اللہ کے اوپر ایمان لائے، اور اس ایمان لانے کے نتیجے میں ہم اللہ کے احکامات پہ چلے، اور ان کے نتیجے میں عمل صالح کیا. عمل صالح ہر وہ کام جو کسی بھی خرابی کو دور کرے، کسی فساد کو دور کرے، وہ عمل صالح ہے، کیونکہ یہ ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے.
مفسدین اور مصلحین ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. مفسدین جو فساد پھیلاتے ہیں، خرابیاں پھیلاتے ہیں، ناہمواریاں، انیکولیٹیز، امبیلنسز، کرپشن، پالوشن، یہ سب چیزیں فساد کے مفہوم میں آتی ہیں. ان خرابیوں کو ٹھیک کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مصلحین کہلاتے ہیں اور وہ ہمیشہ عمل صالح کرتے ہیں. تو ایمان لانے کے بعد جب اللہ کے احکامات پہ بھی آپ ایمان لاتے ہیں اور ان پہ عمل کرتے ہیں تو آپ کا ہر کام عمل صالح ہوتا ہے، کیونکہ وہ کسی چیز کی اصلاح کرتا ہے. یہ میری انڈیویجول ایفرٹ تھی. اب کلیکٹیو ایفرٹس کے اگلے حصے دو ہیں کہ جنہوں نے صلاۃ قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کی بات ہے کہ میں نے پھر ایک مرکز سے جوڑ کے اللہ کے احکامات کی امپلیمنٹیشن، جس کی ابھی بات ہو رہی تھی، کہ حقیقت یہ دیکھیے جیسے ابھی ذکر آ رہا تھا کہ ربا اور زکوٰۃ کو اپوزٹ بتایا ہے قرآن میں. جہاں زکوٰۃ کا نظام ہوگا وہاں ربا نہیں ہوگا. تو ایک اگر ایسا مسلم محلہ، ایک سوسائٹی یا ایک حلقہ ہے مسجد کا، جہاں مسجد مرکز بن چکی ہے کار خیر کے لیے، تو اس پورے علاقے میں چونکہ اقامت صلاۃ اور آتو زکوٰۃ کا کام ہو چکا ہوگا، تو وہاں پہ کوئی ایسے ضرورت مند بنیادی ضرورت کا نہیں ہوگا جو قرضہ لے اور ربا کا شکار. کیونکہ کوئی سود خور سے، یعنی میں پھر اس لفظ کو استعمال کر رہا ہوں، مجبور ہوں کیونکہ یہ مستعمل ہے اور اسی کو لوگ سمجھتے ہیں کیا کہا جائے جو سماج میں، اور جو اس انداز کا ہے اس لیے میں کہہ بھی رہا ہوں کہ سود خور سے سود پہ پیسہ وہی اٹھاتا ہے جس کی بنیادی ضرورت پوری نہیں ہوئی. یہ وہ طبقہ ہوتا ہے جس میں سے اکثر کی ایکسس بینک میں بھی نہیں ہوتی. اگر ان کا بینک کا بھی اکاؤنٹ ہے تو بینک سے ان کو وہ کاغذات اور وہ چیزیں نہیں ہوتی ان کے پاس. اگر ان کے پاس اپنا مکان ہے تو وہ پاور آف اٹارنی پہ ہے، اس کی رجسٹریشن نہیں ہے، اس لیے بینک اس کاغذ کو نہیں مانے گا. یعنی یا تو بینک کے پاس ایکسس نہیں ہے، ان کی اکاؤنٹ نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو بینک کے جو ریکوائرمنٹ ہے لون کے لیے اس کو وہ پورا نہیں کر سکتے. تو ان کے پاس چارہ نہیں ہے کہ وہ علاقے کے ان لوگوں کے پاس جائیں جو سود پہ پیسہ دیتے ہیں. لیکن اسی علاقے میں مساجد بھی ہیں اور لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن اقامت صلاۃ نہیں ہوئی، ایتاء زکوٰۃ نہیں. اگر یہ نظم بن جاتا ہے تو وہاں پہ کسی کی ضرورت ہی نہیں ہوگی کہ وہ ربا کے نظام کا شکار ہو. یعنی جو بات کہی جا رہی ہے نا کہ اگر زکوٰۃ کا نظام قائم ہو چکا ہوگا تو ربا کا نظام ختم ہو چکا ہوگا. کیونکہ ایک چیز کو اللہ نے حلال کہا ہے، ایک کو حرام کہا ہے. جب حلال موجود ہے تو حرام ہٹ جائے گا، حرام ہے تو حلال ہٹ جائے گا. تو زکوٰۃ کا نظام آج پوری دنیا میں اگر ربا کا نظام چل رہا ہے تو اس لیے چل رہا ہے کہ ہم زکوٰۃ کا نظام کھڑا ہی نہیں کر سکے. ہم رمضان میں 2.5% اپنی جمع پونجی کو، یا جو بھی کہہ لیجئے، وہ ڈیفینیشنز بھی اپنی سب بنائی ہوئی ہیں، اس کے حساب سے زکوٰۃ کی تقسیم کو نظام زکوٰۃ سمجھتے ہیں. اس کو اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کو ساتھ لانے کا جو فلسفہ ہے اور جو طریقہ شروع زمانے میں استعمال ہوا ہے مال کے نہ ہم نے ذہن میں رکھا، نہ قرآن کے اس مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کری ہے. تو جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں دو چیزیں ہیں، ایک دو کام میرے ذاتی ہیں کہ میں ایمان لایا اور عمل صالح کیے، اور دو اجتماعی ہیں کہ نظام صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کا نظم میں نے قائم کیا. تو جو لوگ یہ کام کرتے ہیں یہاں پہ بھی اللہ ان کے لیے کہہ رہا ہے کہ ان کا بدلہ رب کے پاس ہے، کیونکہ یہ اتنی اہم چیزیں ہیں. کیونکہ یہ وہ سسٹم ہے کہ اگر یہ لاگو ہوگا تو ربا خود ہٹ جائے گا، ربا کا نظام خود ہٹ جائے گا. سود خور خود اس علاقے سے بھاگ جائیں گے کہ بھئی یہاں تو کوئی سود پہ پیسے لینے والا ہے ہی نہیں، تو میں یہاں کیا کروں. اب وہ انٹرنیٹ پہ سود ضرور بانٹ سکتے ہیں کیونکہ آس پاس کے لوگ تو جو انہیں اپروچ کرتے ہیں وہ اب لیتے ہیں، انہیں ضرورت نہیں ہے. تو دور دراز کے لوگ وہ دیکھیں گے بھئی مجھ سے پیسے لے، میں ان ریٹس پہ دے رہا ہوں، ان کنڈیشنز پہ دے رہا ہوں. اور یقیناً یہ نفسیات جس کا پیچھے ذکر آیا ہے ایسی ہو جاتی ہے ان مثبت لوگوں کی پازیٹیو سائیکولوجی، پازیٹیو پرسنالٹی، کہ یہ خوف اور غم سے اوپر اٹھ جاتے ہیں. تو یہ بہت اہم چیز ہے. اور میرے خیال سے طارق صاحب رکے ہم آج کے سیشن میں یہاں جی، اور اگلے سیشن میں اس سے آگے چلیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام.